बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सुरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना है, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि मुआशरे पर मगरबी असर, इससे बचना कैसे मुमकिन होगा। नाज़रीन, जब हम मगरबी असरात की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यकीनन हमें बिगाड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि हर इंसान मॉडर्न बनना चाहता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे अपने जो कल्चर, अपने जो सकाफ़त है, अपने जो दीन इस्लाम ने हमें तालीमात दी है, वो कहीं ना कहीं हमें दबती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बेशुमार जो है वो बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है। बेशुमार बुराइयाँ जो हैं, बेशुमार मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमारा माइंडसेट हो चुका है कि हमने जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट करेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हमारा मकाम होगा, हमारा मर्तबा होगा, मुआशरे में हमारी वाह वाह होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जितने आप डाउन टू अर्थ होते हैं, जितना आपका इखलाक अच्छा होता है, मुआशरे में आपको उतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं यकीनन वो हमें मिलती है। अगर हम दौरे हाजिर की बात करते हैं तो हमारे जो बच्चों की तरबियत है वो भी हमने वेस्टर्न कल्चर के थ्रू हमने करना शुरू कर दिया है। मगरबी असरात उन पे बहुत ही गहरे हद तक मुरतब होते हमें दिखाई देते, क्योंकि पहले वालिदैन की बात की जाए तो अपने बच्चों की तरबियत करते थे कुरान सुन्नत की रोशनी में, उनको इस्लामी तालीमात दी जाती थी, बड़ों का एहतराम करना उनको सिखाया जाता था, किस तरह से आपने बात करनी है, किस तरह से आपने खाना खाना है, उठना बैठना, चलना फिरना, पहनना, हर चीज़ के तौर तरीके सिखाए जाते थे। लेकिन जब हम दौरे हाजिर के अंदर आते हैं, जब यहाँ हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस कदर हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे, उसी तरह से जो तालीमो तरबियत का फुकदान है वो भी हमें दिखाई देता है कि पहले बच्चे बुज़ुर्गों की बात बड़े ध्यान तवज्जो से सुना करते थे, लेकिन दौरे हाजिर में नाज़रीन जब हम देखते हैं तो तवज्जो से सुनना तो बड़ी दूर की बात है। वो कहते हैं आंखों में आंखें डाल के बातें की जा रही है अपने बड़ों से, उनका एहतराम नहीं किया जा रहा, उन पे चीखा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, आप बुज़ुर्ग, आपने जो किया, जो कह रहे हैं वो तो पुराने कदीम ज़माने की बातें थी, जो अब हम कर रहे हैं ये एक नया दौर है, ये हमारी तरबियत होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो मगरबी असरात हैं, क्या हमें ये कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ हम दुनियादारी के अंदर बट के रह चुके हैं। क्या हमने अपनी आखिरत को नहीं संवारना? और यकीनन जब हम बात करते हैं दीन इस्लाम की, इस्लामी तालीमात की, तो उसने हमें ज़िंदगी के वो तमाम तौर तरीके सिखा दिए, बता दिए हैं कि किस तरह से इंसान की तख्लीक हुई, किस तरह से इंसान ने रहना है, किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी, किस तरह से उसे दूसरों के साथ पेश आना है। तो आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे कि मगरबी असरात को साथ लेके चलते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके जो नुकसानात हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को बचाया जा सकता है, किस तरह से मुआशरे को हम बचा सकते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कराची का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बाद हो जाए पेशावर की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जो वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्या ही बात हो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बदलें। जो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल दरपेश है, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सॉल्यूशंस की जानिब बढ़ा जाए, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी हम खुशगवार कर सकते हैं और उससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ यकीनन हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप जर्नलिस्ट हैं, महमूद अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। में खुशामदीद कहेंगे आपको जी। थैंक और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी, आप MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, रुखसाना नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। अजहर महमूद साहब, आपकी जानिब आते हैं। हम यकीनन जानना चाहेंगे कि किस तरह से मुआशरे के ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर, जो मगरबी असरात हैं, वो कैसे मुरतब हो रहे हैं, क्या इनके नुकसानात हैं, इस बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाएगा कि मुआशरे पर मगरबी असर और इससे बचना कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, जिस तरह हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, यकीनन उसके बाद उसके जो मनफी असरात हैं, जो उसकी नेगेटिविटी है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जिस मॉडर्न दौड़ के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस मुआशरे को हम मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं, क्या वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए वो किस हद तक पॉजिटिव साबित हो सकता है, उसके नुकसानात क्या हैं, कैसे उससे बचा जाए, इस पर आज बात की जाएगी। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जी। हमारे और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब माहिर तालीम है जी, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहेंगे आपको, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। रुखसाना साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज का हमारा मौजू के मुआशरे पर जो मगरबी असर है, उसको आप कैसे देखती हैं? इस वक्त मुआशरे के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं? क्या आप समझती हैं कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे कि इंसान एक सोशल एनिमल है। आप देखते हैं कि उसकी हमेशा प्रोग्रेसिव सोच होती है। वो अपनी एनवायरनमेंट देखता है या मुल्क से बाहर निकलता है तो दुनिया को देखता है, तो सोचता है कि किस तरह से बेहतरीन जिंदगी वो गुजार सके। और हम अपने मुआशरे में देखते हैं, यहाँ हमें तज़ाद बहुत नजर आता है। जैसे हमारा मजहब हमें कुछ और बता रहा होता है, कल्चर में हम कुछ और चीजें देख रहे होते हैं, अपने घर में कुछ और चीजें देख रहे होते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हमें जो तरबियत घर पे दी जाती है वो बहुत अहमियत रखती है। हमारी स्कूलिंग जो है वो बहुत अहमियत रखती है। फिर हमने देखा जैसे बाहर के मुआशरों में कि वो हमारे मजहब को ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां पे सच है, वहां पे रूल ऑफ लॉ है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उस तरह से इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए बेहतरीन तो यही तरीका है कि घर में वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें और स्कूल में जो तरबियत या तालीम दी जाती है उसको भी अहमियत उसी तरह से दी जाए। किस तरह से एक बच्चे को हमने स्ट्रक्चर करके और उसका एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह से आए, जैसे कि हमारा मजहब और बाकी भी मजाहिब सब यही तरबियत देते हैं कि इंसान को सच बोलना है और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, तो ही उसकी जिंदगी बेहतरीन गुजर सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए, हमें बैलेंस रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनको बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए आगे बच्चों को तरबियत देने के लिए।
یقیناً ہمارے جی والدین کا، ہمارے ٹیچرز کا، ہم سب کا بہت اہم رول ہے۔ محمود صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں ٹیچرز کی اور والدین کے، آگے چل کے ہم بات کریں گے میڈیا کی۔ اگر بات کی جائے، سوشل میڈیا کی بات کی جائے، اس کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو ویسٹرن کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں، مغربی اثرات کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا میڈیا کی وجہ سے پروان چڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر میڈیا کے رول کی آپ بات کریں، جی ویسٹرن کلچر کی میڈیا کی بات کریں، تو وہاں پہ ایک تو جسے ہمارے ہاں بھی بہت کہا جاتا ہے آزادی اظہار رائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے آزادی اظہار رائے میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ہر کسی کو بولنے کا حق ہے۔ وہاں کی جو قوم ہے، جو وہاں کی نیشن ہے، وہ اس میں سے جو کچھ بولا جاتا ہے اس کو دیکھتی ہے کہ جو اس کے کلچر سے میل کھاتا ہے یا جو اس کی ثقافت سے میل کھاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں میڈیا کا تو خیر سٹرکچر ہی الگ ہے اور المیہ ہی ایک بہت خوفناک ہے۔ ہمارا میڈیا ایک تو ریگولائزڈ نہیں ہے، یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی یہاں پر۔ جو نیوز میڈیا ہے، جو الیکٹرانک نیوز میڈیا ہے، اس پر بہت وہ کنٹرولڈ ہے۔ جو شوبز میڈیا ہے وہ اس ایز سچ کنٹرول تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر رائٹرز کی بہت کمی ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا، میں ریسنٹلی ایک کلپ دیکھ رہا تھا سلیم احمد کا، انڈین فلم رائٹرز کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو فلم رائٹنگ کے وہ پیسے لیتے تھے، وہاں اس وقت کے سٹارز کی ایکول لیتے تھے، یعنی امیتابھ بچن کی ایکول وہ فلم رائٹنگ کے پیسے لیتے تھے۔ آج کل وہاں فلم رائٹرز جو ہیں ان کے پیسے بہت کم ہیں۔ اس کی وہ وجہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں رائٹرز کو، جو تخلیق کار ہیں، ان کے ہاں پڑھنے کا کلچر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسے جو ڈرامے آ رہے ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں، وہ کوئی ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹریز نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے خطے میں ایسے ہزاروں موضوعات ہیں جن پر اگر ہم ڈاکومنٹریز بنائے جائیں، اپنے کلچرز پر بنائی جائیں۔ بلوچ ٹرائبز میں موجود ہیں، سرائکی بیلٹس میں۔ ہمارا یہ اپنا خطہ کلچرلی بہت رچ ہے، یعنی ایک پاکستان کے اندر۔ اب پھر ہمارے ہاں ایک اور المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا صرف اردو کلچر ہے۔ اردو کلچر بہت چھوٹا ہے ہمارے ہاں۔ جو یو پی سی پی سے لوگ آئے، کچھ کراچی سیٹلڈ ہوئے، کچھ حیدرآباد۔ ہمارے ہاں قومیتوں کا بہت بڑا کلچر ہے، سرائکیوں کا اپنا کلچر ہے، پنجابیوں کا اپنا کلچر ہے، ایون یعنی ایک ایک صوبے میں 5 6 کلچر ہیں۔ بلوچستان میں براہوی کا بہت بڑا کلچر ہے، بلوچستان میں بلوچوں کا کلچر ہے۔ ہمیں قوموں کو حق خود اختیاری دینی چاہیے، قوموں کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کی بات کریں تو بے شمار یہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک بہت وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس میں رہ کر ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جو کہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے پر مغربی اثر سے بچنا کیسے ممکن ہے۔ یقیناً ناظرین، آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے کہ جس طرح سے ہم ماڈرن زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ بھی سوچیے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنے ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کسی جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی پروفیسر منور صاحب، آپ کی جانب آنا چاہیں گے، کیا جو مغربی ثقافت ہے، جو مغربی کلچر ہے، جو مغربی اثرات ہیں، وہ ہمارے آج کی یوتھ کو، آج کی نسل کو کس حد تک متاثر کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ جی چونکہ ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک مسکنسیپشن ہے، یعنی ماڈرنائزیشن کو ہم ویسٹرنائزیشن سمجھتے ہیں، ویسٹرنائزیشن کو ہی ماڈرنائزیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ ویسٹرنائزیشن کچھ اور چیز ہے اور ماڈرنائزیشن کچھ اور چیز ہے۔ ویسٹرنائزیشن یعنی آپ ویسٹ کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کلچر کیا ہے؟ کلچر ان کی لینگویج، ان کی ڈریسنگ، ان کا لیونگ اسٹائل، کرائیٹیریا آف ڈیولپمنٹ، اور اچھا اور برا اقدار جسے ہم کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، ان کی پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم، انٹرٹینمنٹ کے طریقے، یہ سارے کلچر کے حصے ہیں۔ آپ کا بلیف سسٹم۔ اچھا، اور ویسٹرنائزیشن یعنی اس کا اثر ہمارے پاس بہت نمایاں ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں،
لیکن جتنے بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں، دا مسلم کنٹریز ہیں، چاہے وہ نارتھ افریقہ ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہے، چاہے آپ کا ساؤتھ ایشیا ہے، فار ایسٹ ایشیا ہے، آپ کو ان کا کلچر ڈومینیٹ کرتا نظر آتا ہے. کیوں ڈومینیٹ کرتا نظر آتا ہے؟ چونکہ پاور ان کے ساتھ ہے. اچھا، جو ماڈرنائزیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اوپن اپ دا ونڈو آف مائنڈ ٹو ایکسیپٹ دا فریش ایئر. جہاں تک علم ٹیکنالوجی کا سوال ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لیں گے. وہ یونان سے چلا تھا، مسلم ورلڈ کے اندر آیا، مسلم ورلڈ سے ویسٹ میں چلا گیا، اور ویسٹ میں اب فار ایسٹ ایشیا میں جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایشین سینچری ہے. تو ہمیں اس لیے انٹاگونزم بھی نظر آتی ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، میری نظر میں جو ویسٹرن کلچر ہے وہ اس وقت ڈیکلائن کا شکار ہے. اور کیوں ڈیکلائن کا شکار ہے؟ اور اس میں اس ڈیکلائننگ سچویشن کے محرکات کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا اسپیس ہے، ہمارے کلچر اور ان کے کلچر میں بنیادی فرق کیا ہے. اس کا تعلق پاور کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق موڈ آف پروڈکشن کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے فلسفی کے ساتھ کیا ہے. تو آگے جا کے انشاءاللہ میں اس پہ آگے گفتگو چل کے ہم کروں گا. بات کریں گے کہ کیا بنیادی فرق ہے اور کس طرح سے ہمیں یہ کلچر اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم ترقی بھی کر سکیں اور کوئی نیگیٹو اثرات بھی مرتب نہ ہوں. رخسانہ صاحبہ، آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح ہم مغربی کلچر کی بات کر رہے ہیں، مغربی اثرات جو اس وقت معاشرے پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر، جو مغربی اثرات ہیں، وہ سیاست کے اوپر کس حد تک فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کی جو روایات ہیں سیاست سے ریلیٹڈ ان کو اپناتے ہیں؟ تو دیکھیں، ان کی روایات تو ہمیں اڈاپٹ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. ہمارا اپنا ایک بہت رچ کلچر ہے. جیسے ابھی بھائی نے بتایا، بڑا یہ تو ایک لمبا ایک ٹاپک جس میں سے آگے آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں نکلتی آتی ہیں جس پہ کہ ڈسکشن ایک سیر حاصل ہونی چاہیے. اس تھوڑے سے ٹائم میں تو آپ اسی طرح سے ان چیزوں کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو میڈیا ہے، جس حوالے سے یہاں اس میں تربیت دینی چاہیے، ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے جو سکٹس بنتے ہیں جس سے کہ ہم سوشل سروس کے میسیجز ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے میڈیا میں ٹائم جتنا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے وہ نہیں اتنا عوام کو وہ سہولت دی جا رہی یا ان کو وہ تربیت نہیں دی جا رہی جتنی کہ اس میڈیا کے تھرو ہمیں دینی چاہیے تھی. سب سے بڑا جو میجر فیکٹر ہے وہ تو یہی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، آئی پیڈز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، پھر آگے اسکرین آ گئی. یہیں سے ہم اگر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، بچوں کے ذہن کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، ناممکن چیزیں نہیں ہیں. ہم سب انشاءاللہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. زمانہ آگے اگر بڑھ رہا ہے تو ہم کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. وہ کس طرح سے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں، یہ بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور یہ شروعات جو ہے یہ یہیں سے ہوں گی کہ ہمارا فون ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس میں کس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور جب تک یہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہوں گی، ان کو بہتری کی طرف ہم نہیں لے کے جا سکتے. ایک بچے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے ہمیں کے اس میں لیے چیک اینڈ بیلنس کی بہترین ضرورت ہے، طریقہ. توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد اپنے باقی مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ملتے ہیں بریک کے بعد. پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے پر مغربی اثر سے بچنا کیسے ممکن ہے. ناظرین، کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی جو پہچان ہے اس کی اپنی ثقافت، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا جو اس کا طور طریقہ رہنے سہنے کا وہ ہوتا ہے. تو کیا اس وقت جو ویسٹرن کلچر یا جو ہم ماڈرن لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہم خود ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں؟ یا اس کے جو نقصانات ہیں
سے کیسے بچا جائے، اس پہ بات کی جا رہی ہے. اور آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمود اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی محمود اظہر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. ہماری اپنی پہچان یقیناً ہماری اپنی ثقافت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مغربی اثرات ہیں، جو مغربی کلچر ہے، جو ثقافت جس کی ہم بات کریں، اس کی وجہ سے ہماری یوتھ، ہماری قوم جو ہے اپنی پہچان کھوتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں؟ ایک تو جو مغربی کلچر ہے یا جو مغربی ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جن کے پاس طاقت ہے ڈیفینیٹلی ان کا کلچر تو ترقی پذیر ممالک پر ڈومینیٹ ہوتا ہی ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہی رہتا ہے. صحیح. اب جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کلچر ہمارے اوپر آنے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے پاس جو اپنی چیزیں ہیں ہم ان کو بھی میڈیا میں لا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں. کم از کم ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یا جو شوبز میڈیا اسپیشلی، نیوز میڈیا کا تو ڈیفرنٹ کام ہے، جو شوبز میڈیا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خطے کی چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بنائے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مذاہب نے، اب ٹیکسلا میں آپ دیکھیں جہاں بدھزم آئی، جہاں اشوکا آئے، ٹیکسلا کے لوگوں سے ملیں گے وہاں میکسیمم مسلمان ہیں، لیکن بہت ساری ٹیکسلا کے لوگوں میں وہ پرانی جو بزرگ ملتے ہیں ان میں پرانی بہت خصوصیات ہیں جو اشوکا کی، بدھزم کی. ہمیں یا اسی طرح جو ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرز رہے، باچا خان تھے، ایون جالب تھے، فیض تھے، یا سرائکی جو کلچر کی باتیں ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ہمارے شوبز میڈیا کو چاہیے یا ہمارے اپنے کلچرل ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ یہ چیزیں پروموٹ کریں تاکہ ہمارے بچوں کے پاس یعنی کم از کم دو چیزیں تو ہوں. اگر وہ ویسٹرن کلچر دیکھ رہے ہیں، ویسٹرن ثقافت دیکھ رہے ہیں، تو کوئی اپنی ثقافت کی چیزیں بھی تو ہوں ان کے پاس دیکھنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی جب بچے دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اپنی چیزیں بھی ظاہر ہے ان کو ہانٹ کریں گی، وہ اس کو دیکھیں گے. بقیہ ایجوکیشن کا بھی بہت رول ہے. اب وہ تو خیر ڈاکٹر صاحب ماہر تعلیم ہے، یہ بتائیں گے، مگر ہمیں یہ جو سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے، یہ میرا جہاں ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت کو مزید پیچھے دھکیل دے گا. ہماری ثقافت کو، چونکہ قوموں کے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ یعنی پنجابی ہے تو اس کو اپنے حساب سے پنجاب کا ایک اپنا کریکولم نصاب ہونا چاہیے جس میں ان کی اپنی پنجابی ثقافت ڈھل کے جو بچے دیکھیں. اسی طرح سرائکیہ ہے، بلوچستان کا ہے. تو بیسیکلی نصاب کی اور اس طرح سوشل میڈیا کی جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کلپس کی شکل میں کلچر کو ہم ڈاکومنٹری کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. میڈیا کا بہت اہم رول ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، بنیادی فرق جو ہے وہ ذرا بیان کر دی جس کو ہم مغربی کلچر کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، ویسٹرن کی ہم بات کریں، ماڈرن ہونے کی ہم بات کریں. پہلے تو ہم بنیادی فرق کو سمجھے جانے کہ بنیادی فرق کیا ہے، اگر ہمیں اڈاپٹ بھی کرنا ہے تو پازیٹیو وے میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے. ہاں بنیادی دیکھیں، یہ میں نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا کہ کنفیوژن ہے ہمارے پاس. ہم ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن سمجھ رہے ہیں. یہ جو ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ان کی اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہمیں علم تو لینا چاہیے انفیکٹ. اور علم جو ہے وہ کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی. جو محنت کرتا ہے تقدو کرتا ہے، علم اسی کے پاس آتا ہے. پہلے یونان میں تھا، مسلم ورلڈ میں آیا، ویسٹ میں چلا گیا، اب فار ایسٹ ایشیا چائنا کی طرف موو کر رہا ہے. اور جس کے پاس علم آتا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ حکومت کریں. اچھا، جس کے پاس پاور ہے، جہاں نیریٹو بن رہا ہے، جہاں ٹیکسٹ بکس بن رہے ہیں، جہاں علم پیدا ہو رہا ہے، جہاں انوویشنز آ رہی ہیں، وہ ٹریول کرتی ہیں دوسرے ممالک کی طرف، اور اس کے ساتھ وہ کلچر بھی موو کرتا ہے. اچھا، ایک تو جو لوکل کلچر ہے وہ پاور سینٹر کے اندر بھی ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جیز میوزک امریکہ کے اندر افریقن اور امریکن ویسٹرن میوزک کا کمبینیشن ہے. یا میڈونا کے گانا ہنا کے اوپر انہوں نے بنایا، جو ہنا جو مہندی ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کی ہے. یا فرینڈشپ بینڈ راکی سے نکلا ہوا ہے جو انڈین کلچر کا حصہ ہے. اسی طرح سے جو وہ جیز میوزک تھا یا مائیکل جیکسن تھا ہمارے ہاں، وہ بڑا مشہور ہوا ہے. کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، میکڈونالڈ ہے. اب یہ ہالی ووڈ موویز آپ کے پاس فیمس ہوئیں، آپ کے لوگ وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرنے جاتے ہیں، ان کا ورلڈ ویو ایکسپوز ہوتا ہے. جب واپس آتے ہیں تو اسی کرائٹیریا کی جو ہے ڈیولپمنٹ کا کرائٹیریا وہ آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. مثال اس کی لے لیجیے،
اس وقت آپ کی تقریباً 22,000 سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ ڈوئل نیشنل ہے، جس کے پاس ویسٹرن نیشنل ہے. کیوں وہ وائی ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو another nationality because we believe کہ وہ ماڈرن ہیں، civilized ہیں. یہ جب ہمارے اندر یہ پرسیپشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آئے گی تو آپ ڈیفینیٹلی اسی کو اڈاپٹ کریں گے. آپ انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں کیوں داخل کروانا چاہتے ہیں؟ آپ گاجا اور ماجا کی اپنی پوئمز کو چھوڑ کے بابا بلیک شیپ کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ اس کا تعلق پاور کے ساتھ ہے. جو قوم پاور کے اندر رہتی ہے اس کا کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے. کسی وقت میں مسلم کلچر آپ اسپین کے اندر دیکھیں، ان کی عمارتوں کے اندر دیکھیں. مغلیہ سلطنت جب آئے، سینٹرل ایشین آپ کو عکس نظر آتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. شاہ جہان کے وقت میں جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. تو پہلا تو یہ کہ پاور کے ساتھ ہے، اور یہ کنفیوژن ہمیں دور کرنی ہوگی. اگر ہم بچے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ملیامیٹ ہو گئے. ہماری آئیڈینٹی ہے. آئیڈینٹی ہماری اس لیے ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے ابھی تک. ایگریکلچر وہ کہتے ہیں نا، جس کے گھر میں دانے اس کے دیوانے بھی سیانے. تو ایگریکلچر کے ساتھ چونکہ ہم اٹیچ ہیں، اس وجہ سے ہمارے ہاں جو صوفیزم ہے وہ فلسفہ ہے. ویسٹ کا جو فلسفہ تھا وہ انلائٹنمنٹ سے نکلا. اس نے لائف آفٹر ڈیتھ سے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے لائف ان دس ورلڈ. تو وہ مٹیریلزم کی طرف گئے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت برٹشر آیا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر تو اس نے سب سے پہلے آپ کے عقیدے کو چیلنج کیا کہ یہ سپرسٹیشیس آپ کا بلیف سسٹم ہے کہ جس آپ بت کو پوجا کرنے سے منع کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اس کا جواب پھر سر سید احمد خان نے جدید علم الکلام کی ڈیمانڈ کے ساتھ کیا اور سائنٹیفک اپروچ انہوں نے اڈاپٹ کر کے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ چونکہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہے، انڈسٹری ہے، انڈیویجولزم ہے، مٹیریلزم ہے، تو ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. چونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے، جہاں پہ فیملی کے بانڈ اینڈ ریلیشن شپ کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہاں پہ پاور کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اتھارٹی زیادہ ہے. ہمارے ہاں پاور کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے پاس رسپیکٹ زیادہ ہے. ہم اپنے بڑے کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ہم ابھی بھی بچے ہوئے. لیکن چونکہ یوتھ جو ہے جب وہ پڑھنے آتی ہے تو وہ سلیبس کہاں سے آ رہا ہے، ٹیکسٹ بک کہاں سے آ رہا ہے، وہ نیریٹو کہاں پہ بن رہا ہے. تعلیم پہ بھی تھوڑی چل کے آگے بات کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب بڑھیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو. میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے پر مغربی اثر اور اس سے بچنا کیسے ممکن ہے. ناظرین ڈفرینٹ ممالک کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا، ریڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے کلچر کو بھی ساتھ لے کر چلنا، اپنے جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارے اپنے طور طریقے ہیں رہنے سہنے کے، ان کو ساتھ لے کے چلنا، اس میں کامیابی حاصل کرنا یقیناً سب سے زیادہ مثبت پہلو ہے ہمارے لیے. تو اس میں ہماری تعلیم و تربیت کا کتنا کردار ہے اس پہ بات کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے تعلیم کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے. یقیناً ہمارے ان تمام پہلوؤں کے اندر جو ہم ویسٹرن کلچر کی بات کر رہے ہیں، ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تعلیم اور تربیت کا بھی بہت اہم رول ہے. جی ہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا. تعلیم اور تربیت کو تو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا نا. اور یہی اصل میں اگر موٹو یہی ہو جو میں نے بات کی کہ روٹ کاز کیا ہے کہ ٹیکسٹ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. آپ جو ماڈرن گرل ہے وہ باربی گرل کا جو اگر بچی دیکھے گی تصویر یا بچہ دیکھے گا تو انہوں نے وہی کلچر یا وہی کرائٹیریا آف ماڈرنائزیشن اڈاپٹ کرنا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنا ٹیکسٹ بنانا ہوگا. اور اس میں جو ہمارے مفکرین اور تھنکرز ہیں، جیسے لیٹر آف اکیڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر یوسف خشک صاحب. وہاں پہ کمال کے شعراء ہیں اور کمال کی اسٹوریز لکھی جا رہی ہیں جو ہمارے کلچر کو ڈپکٹ کرتی ہیں. تو تھیری میکنگ جو ہے ہمارے ہاں ایک تو وہ پراپر ہونی چاہیے، جس کی طرف ایک حکومت نے قدم اٹھایا، سنگل کیریکولم جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں
جس طرح ہمارے دوست نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں ہمارے اپنے کلچر کی ڈپکشن ہو، ریپرزنٹیشن ہو ہر علاقے کی، تاکہ محرومی وہاں پہ نظر نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے آپ کو پریکٹس کروانا ہے، جو سائنٹیفک اپروچ ہے۔ پہلے تھیوری پڑھیں، صرف پڑھانا نہیں ہے، عمل بھی کروانا ہے، ان کو لے جانا ہے، ان کو آبزرویشن کروانی ہے۔ آپ لے جائیں، اپنے ولیجز میں لے جائیں، ٹاؤنز میں لے جائیں، وہاں پہ رہائش اختیار کریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اپنے کلچرل روٹس کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ہمارے بچوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زلزلہ جب آیا 2005 میں، تو روٹس کے اور فرابلز کے اور بیکن ہاؤس کے جو بچے تھے، یہ پیشنٹس کو اٹھاتے تھے اور یہ سروسز ایسی سروسز رینڈر کر رہے تھے ہاسپٹلز کے اندر والنٹیئر بیس کے اوپر، جو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھے یاد ہے میرے مرحوم استاد تھے ڈاکٹر رئیس احمد خان، وہ اس پہ رو پڑے تھے کہ جن بچوں کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اتنے ویسٹرنائزڈ ہیں، وہ کس طرح کی سروسز رینڈر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر انوویشن پیدا ہوگی کہ وہاں کی ضروریات کیا ہیں، ان کو نئی چیزیں ہم کیا پرووائڈ کریں۔ تو تھیوری کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں ہم کام کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کلچر کو ریٹین کر پائیں گے، اپنا نیریٹو دیں گے۔ جس کا نیریٹو زیادہ چلے گا وہی ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر حقیقی معنی میں آزاد ہوں گے۔ آزادی کی 3 تحریکیں تھیں، 3 اسٹیجز تھیں۔ پہلی اسٹیج کے اندر ہمارے جو بزرگان تھے انہوں نے سیاسی آزادی حاصل کی، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان صاحب، اور بہت بڑے نام ہے، بڑی لمبی ایک فہرست ہے۔ اس کے بعد ہم نے معاشی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گروپ آف 77 یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک موو چلی تھی۔ تیسرا جو فیز تھا وہ کلچرل ثقافتی آزادی تھی، جس کا ایک مینیفیسٹیشن ایرانین ریولوشن 1979، جس کو ہم کلچرل ریولوشن کہتے ہیں، کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا باربی گرل، اپنا ڈرنک اور اپنے ہیروز کو متعارف کرایا۔ تو ہمارے اتنے زبردست نیٹو ہیروز ہیں، ہم کیوں نہیں راجہ جو پورس ہے اس کی بات کیوں نہیں بتاتے کہ جس نے الیگزینڈر کو شکست دی، جناب اور راوی کے درمیان میں ان کی سلطنت تھی۔ ہم اپنے یہاں پہ لوکل اتنے ہیروز ہیں جنہوں نے اتنا پرفارم کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے قربانی دی، چاہے وہ بچہ تھا، بوڑھا تھا۔ عارفہ کریم کا آپ کے نام ہے، ملالہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا لوگ، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ تو آپ اپنے ہیروز کو جب اڈاپٹ کریں گے، تھیوری میں دکھائیں گے اور پریکٹس میں ان کو لے جا کے دکھائیں گے، تو میرا خیال ہے آپ اپنے کلچر کو ریٹین کریں گے۔ یقیناً جی محبوب صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، جب ہم پریکٹس کی طرف لے کر آتے ہیں، عملی چیزوں کی طرف اپنے بچوں کو یا نوجوان نسل کو یا خود کو لے کر آتے ہیں، تو یقیناً کامیابی ہمیں تبھی ہی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں، ہم چیزوں کو جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمیں سمجھ بھی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے باوجود ہم اندیکھا کر دیتے، کیوں؟ لیکن جہاں تک بڑوں کی بات ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ہمارے بچوں کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس جیسے جو سہولیات ہیں یا جو ہمارے سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تقریباً ویسٹرنائزڈ کلچر کی چیزیں ہیں، یا جیسے ہم اپنے بچوں کو انگریزی سکھانا لازمی سمجھتے ہیں کہ انگریزی جتنی اچھی انگریزی آئے گی یا ہمارا بچہ جتنے اچھا پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جائے گا وہ اتنی خوبصورت دکھے گا یا اس کی اتنی ہی عزت ہوگی۔ وہی بات نا جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ ہمیں بنیادی فرق سمجھنا ہے، بنیادی فرق، چیزوں کو سمجھیں، اڈاپٹ کریں، لیکن اس کا فرق کیا ہے وہ بھی جانیں۔ اب یہ ذمہ داری تو جیسے سلیبس کی، سکولز کلچرز کی یا ہماری حکومت کی بھی ہے، بہت ساری ہماری مطلب ریاستی حکمرانوں کی بھی ہے کہ وہ اب کم از کم ویسٹرن کلچر کا تو رستہ ہم روک نہیں سکتے، یہ تو اب ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، اور جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتا، ضرورت بن چکی ہے، ضرورت نہ بھی ہو لیکن اس کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کم از کم ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو کلچر ہے، جو اپنی چیزیں ہیں، ان کو بھی کم از کم سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن تو ہو، وہ اپنی چیزیں دیکھیں گے تو دین ہی وہ فیصلہ کر پائیں گے، یا پھر ہم ان سے پوچھنے کا حق بھی تب رکھیں گے کہ آپ کے پاس اپنی یہ اتنی خوبصورت چیز تھی، اس کو چھوڑ کے آپ ویسٹرن چیز کی طرف کیوں گئے؟ اب بچے سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ ویسٹرن چیزیں کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اس کے پاس ہمارے ہاں اڈاپٹ کرنے کو کیا ہے، یا ہم نے اسے اپنی کیا دکھایا ہے کہ وہ اڈاپٹ کرے۔ ہمارے جو دیہات کے بچے ہیں وہ جب شہروں میں آتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود گاؤں چلے جائیں لیکن اپنے بچوں کو مت لے کے جائیں گاؤں، چھٹیاں گزارنے نہیں جاتے یا کچھ۔ تو اب اپنے بچوں کو کچھ کم از کم ایسی چیزیں دکھائیں تو صحیح، یا اپنا کلچر پریکٹیکلی دکھائیں، بکس ایسی پڑھوائیں۔ ہمارے ہاں لوک کہانیاں بہت ہیں، سندھی کلچر کی بہت خوبصورت لوک کہانیاں ہیں۔ ایک اور بھی جس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو
کلچرل منسٹریز ہیں کم از کم وہ یہ رول ضرور پلے کریں کہ جو سندھی لوک کہانیاں ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوں، جو پنجابی کہانیاں ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کلچر سے بھی واقف ہوں. جو براہوی میں کہانیاں لکھی گئیں، جو بلوچی شاعری ہو گئی، یا ایون جو کیا کہتے ہیں شیخ ایاز کی سندھی پوئٹری ہے، یہ ساری چیزیں اردو میں ہونی چاہیے، پنجابی میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کلچر سے بھی کم از کم واقف ہوں. لیکن یہ نیکسٹ فیز ہے. اس سے پہلے کا فیز تو کم از کم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو یعنی سندھی میں سندھی کہانیوں کو پروموٹ کیا جائے، پنجاب کے اندر جو پنجابی رائٹنگ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. مجھے بہت بعد میں آ کے میں نے یعنی کچھ 2 سال پہلے میں نے فیض احمد فیض کی پنجابی پوئٹری پڑھی. حالانکہ ہم فیض کو اردو شاعر مانتے تھے، فیض اردو کا بہت بڑا شاعر تھا، لیکن میں نے جب فیض کی پنجابی پوئٹری پڑھی تو میں حیران رہ گیا، ایسی ایسی خوبصورت نظمیں اس نے کہہ رکی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری اپنی زبان کی چیزیں ہیں وہ پروموٹ ہوں، وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیں اپنے کلچر کو دیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس کو اڈاپٹ کرنے کا موقع ملے. ایگزیکٹلی، کیونکہ بچہ اس ایک وہ کہتے ہیں گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ایک سانچے میں آپ نے اس کو ڈھالنا ہے کہ کس طرح کی اس کی تربیت کی جا رہی ہے. اور اگر بچے کی تربیت اعلیٰ ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ معاشرے کی اچھائی اور برائی سے واقف ہو جاتا ہے، اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے وہ قابل بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے بچے کو، جیسے آج کی انفارچونیٹلی ہم بات کرتے ہیں، والدین دونوں جو ہے وہ کاروباری ہیں، وہ دونوں جاب کرنے والے ہیں، بچے کو وقت نہیں دے پاتے، یا بچے کو کہتے ہیں جیسے ہی اس کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے وہ اپنے آپ کو بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، اس کے سامنے گیجٹس جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہی جو ہم ویسٹرن کلچر کی بات کریں، ماڈرنزم کی بات کریں، تو وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. جس طرح ہمارے مہمان فرما رہے ہیں کہ جب اپنے کلچر کے بارے میں ان کو آگاہ نہیں کریں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہمارے لیے کون سی چیز فائدے مند ہو سکتی ہے، کون سے نقصان دہ ہو سکتے. اس پہ غور و فکر کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت جاتا ہے بریک کا، دیکھتے ہیں سر. ناظرین، سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ معاشرے پر مغربی اثر اور بچنا کیسے ممکن ہوگا. یقیناً اس پہ ہم غیر غور و فکر ہم سب کریں گے. جی محمود اظہر صاحب، ٹائم شارٹ ہے، آخر میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج رہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ سطح پہ تو یہ ہے کہ فیڈرل منسٹری آف کلچر ختم کر کے پروونشل منسٹری آف کلچرز کو پروموٹ، ان کو طاقت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے صوبے کا کلچر اس کو پروجیکٹ کریں اور لوگ سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسپیشلی وہ اپنے طور پر جو ہماری لوکل کلچرل چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں کو لا کے دیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے آئندہ آنے والی نسل کوئی بہتر پرفارم کر سکے. بہت شکریہ. جی پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ کا آخری میسج ہمارے ناظرین. میں 2 لیول پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک پہلی تو بات یہ کہ جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے، کیونکہ میکسیمم ایکسٹریکٹ کر چکا ہے، اپنے ٹاپ پہ جا چکا ہے، غریب امیر ہو چکا ہے. اور پھر دوسرا رائزنگ پاورز جو ہیں وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے. گیپ ہے اپنے کلچر، پنچایت کو، اوطاق کو، جو ریئل جمہوریت ہے آپ کے کلچر کے حساب سے اس کو رکھیں. اور دوسرا انڈیویجول فیملی سسٹم پہ اپنی فیملی کو انٹیکٹ رکھیں. دادا دادی نانا نانی اہم کردار ادا کرتے ہیں کلچر کو انکلکیٹ کرنے کے لیے. جی، آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین، ہمیں اپنی جو فیملی ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، خاص کر ان کی بات کو سننا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم ان کے تجربات سے سیکھیں گے تو دور حاضر کے اندر جو پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ان کا حل ہم یقیناً نکال سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اور اسی کے ساتھ